السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब العالمين. आगाज बताइए जी। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पारा नंबर 10 का और सूरह अनफाल चल रही है। और इस सूरह के अंदर हमने देखा, सूरह अनफाल के अंदर, कि इसका आगाज ही गनीमतों से होता है। यानी कि गनीमतों से मुराद क्या है कि इससे मुराद ये है कि माल गनीमत। और अगर माल गनीमत की बात हो रही है तो इसका मतलब यकीनन ये भी है कि कोई जंग की बात भी की गई होगी जिसकी वजह से माल गनीमत की बात आई। तो इसके अंदर हमने देखा कि जंग बदर के बारे में अल्लाह ताला ने बातें बताई। और जो जो मोइज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग बदर में मुसलमानों के साथ किए, वो सब अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान किए। हम आगाज करते हैं आगे। यही सूरह अनफाल चल रही है और देखते हैं कि अल्लाह ताला मजीद इस सूरह के अंदर क्या इरशाद फरमाते हैं। इरशाद रब्बानी है, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीनि वब्निस सबील। अब यहाँ पर अल्लाह ताला माल गनीमत को बांटने का हुक्म दे रहे हैं कि उसको बांटना किस तरह से है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जान लो कि जो कुछ भी माल गनीमत तुम हासिल करो तो बेशक उसका पांचवा हिस्सा अल्लाह ताला के लिए और रसूल के लिए और रिश्तेदारों और यतीमों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम अल्लाह ताला पर और उस पर ईमान रखते हो जो हमने फैसले के दिन अपने बंदे पर नाजिल किया, जिस दिन दो जमातें मुकाबिल हुईं, और अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने तफसील से माल गनीमत को तकसीम करने का बयान कर दिया कि माल गनीमत को तकसीम कैसे करना है। माल गनीमत का पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का, और बाकी 4/5 हिस्सा मुजाहिदीन का है। यानी कि पांचवा हिस्सा पूरा अल्लाह ताला और उसके रसूल का, और 4/5 हिस्सा जो है वो तमाम मुजाहिदीन के लिए है। और माल गनीमत का पूरे का पूरा एक जगह इकट्ठा किया गया, और इसका 4/5 हिस्सा जिहाद में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन में बराबर तकसीम कर दिया गया। अब जो अल्लाह और उसके रसूल का पांचवा हिस्सा था, इसके पांच पांच मुसर्रिफ बयान फरमाए। वो पांच मुसर्रिफ से मुराद क्या है कि पांच लोगों के अंदर जिनके अंदर ये तकसीम होना था। इन हिस्सों में कमी बेशी और तकसीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छोड़ दी गई कि उनकी उनके हुक्म से जिस तरह भी होगा वो होगा। इसमें जो अल्लाह का हिस्सा है, यानी पांचवें का पांचवा हिस्सा, ये जिहाद की ज़रूरतों और मसाजिद की तामीर और देखभाल पर खर्च होगा। और रसूल का जो हिस्सा है वो आपकी घरेलू ज़रूरियात के लिए मुकर्रर हुआ, क्योंकि दीनी मसरूफियात की वजह से आप कोई दूसरा कामकाज नहीं कर सकते थे। बड़ी ही अहम तरीन बात है। तीसरा हिस्सा आपके रिश्तेदारों यानी बनी हाशिम या बनु अब्द मनाफ का था, और इनमें से जिसे मुस्तहिक समझते और जितना मुनासिब समझते दे देते थे। ये इसलिए कि बनु हाशिम ने आड़े वक्तों मुश्किल औकात में इस्लाम की बहुत बहुत हिमायत की और उनकी बहुत ज्यादा मदद की। अब्दुल मनाफ जो है, ये बनु अब्दुल मनाफ जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल की तरफ के जो रिश्तेदार थे ना, वो हैं। ठीक है। इस्लाम की बहुत हद तक इन्होंने जोकियों की हिमायत की, और इसलिए भी कि इन लोगों के लिए ज़कात का माल लेना ममनू करार दिया गया था। और चौथा और पांचवा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मोहताजों और मुसाफिरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए था। अब अल्लाह ताला फिर अगली आयत में, हमने इस आयत में हमने इस आयत के अंदर समझ लिया कि अल्लाह ताला ने किस किस को कितना कितना हिस्सा दिया और किस किस को कितना कितना हिस्सा मिला। अब अल्लाह ताला फिर अगली आयत में मजीद जो इरशाद फरमाते हैं उसको हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या इरशाद है। हम्म। प्लीज अगर ग्रुप में ये बता दें, काफी देर से लोग बैठे हुए हैं और वो रूम्स को ज्वाइन नहीं कर रहे। इस तरह मुश्किल हो जाती है कि मैं रूम्स के अंदर डालूं उनको, फिर साथ में क्लास लूं। अब ग़ज़वा बदर को योम फुरकान क्यों कहा गया? ये योम फुरकान इस लिहाज से था कि इस जंग के अंदर हक और बातिल के दरमियान में फर्क किया गया, तफरीक की गई। और ये 17 रमजान को के 2 हिजरी हिजरी का दिन था, और ये जुम्मे का दिन था।
رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا تھا، تو اس سے مراد بارش بھی ہو سکتی ہے اور فرشتے بھی، اور جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مسلمانوں کو اپنی نعمتیں عطا کی غزوہ بدر پر، اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ اس دن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلے کا دن ہے، فرق کرنے والا دن ہے حق اور باطل کے درمیان میں، یعنی دو جماعتیں جو دو جماعتیں آپس میں لڑی، ان میں ایک مشرکین مکہ اور ایک مسلمان تھے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے، یعنی اب یہ ان کی جگہیں بتائی گئی ہیں کہ جب کہ تم قریبی کنارے پہ تھے، یعنی جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور اس کنارے پر تھے، اور وہ دشمن دوسرے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے، تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، یعنی کہ اپنے وقت سے مقررہ سے آگے پیچھے ہو جاتے، جو وقت تھا اس سے آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو جنگ ہوئی، جو جنگ ہوئی اس کنارے پر، نزدیکی کنارے سے مراد وہ سمت ہے جو مدینہ کی طرف تھی، اور پرلے کنارے سے مراد اس سے مخالف سمت تھی جو مکہ کی طرف تھی، جہاں پر مشرکین مکہ تھے۔ جنگ بدر جو ہے، جنگ بدر میں کیا ہوا کہ مسلمان جب مدینہ سے نکلے تو جہاد کی غرض سے نہیں بلکہ تجارتی قافلے پر حملے کی غرض سے نکلے تھے، اسی وجہ سے غزوہ بدر سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہوا، نہیں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں، اور کافر اس غرض سے نہیں نکلے تھے کہ جنگ لڑیں گے، بلکہ اپنے قافلے کو بچانے کی غرض سے نکلے تھے مسلمانوں سے، انہیں خبر مل گئی تھی کہ مسلمان ان کے اس قافلے کے اوپر حملہ کرنے لگے ہیں۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ قافلہ تو بچا کر نکل گیا، جو جو کس کا قافلہ تھا؟ کافروں کا قافلہ تھا، جو تجارت کے لیے گئے تھے۔ اس طرح دونوں لشکروں کی آپس میں مٹبھیڑ ہو گئی، ان کی آپس میں جنگ ہو گئی، اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق ہو رہا تھا۔ یعنی اگر کافر اور مسلمان آپس میں لڑائی کے لیے کوئی عہد و پیمان کرتے تو عین ممکن تھا کہ دونوں فریق یا کوئی ایک فریق وعدہ خلافی کر کے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر نہ پہنچتا، یا پہنچتے سے راہ فرار اختیار کر جاتا، اس طرح یہ معرکہ حق اور باطل کا نہ رہتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے کہ یہ جنگ ہو گئی، حالانکہ تھا ایسا نہیں، ان کی نیت ایسی نہیں تھی، نہ مسلمانوں کی نیت تھی کہ وہ جنگ کے لیے نکلے، اور نہ ہی ایک اپنا بچاؤ کرنے کے لیے نکل رہا تھا، اور دوسرا کس لیے نکل رہا تھا؟ دوسرا اس لیے نکل رہا تھا تاکہ وہ ان کو ان کا مال لے سکے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو حق اور باطل کے درمیان میں جنگ بنا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بھی کی۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے، اور ضرور تم اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کافروں کی جو تعداد تھی نا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم دکھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہوا تو حالت خواب میں آپ کو کفار کی تعداد ان کی اصل تعداد سے کم دکھائی گئی، اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مسلمان کو کفار کی اور مسلمان یہ فائدہ یہ تھا کہ مسلمان کہیں کفار کی تعداد اور ان کا اسلحہ جنگ سے مروب نہ آ جائیں اور ان سے ہار نہ جائیں، اور مشورے کی صورت میں جنگ کرنے یا نہ کرنے کی مصلحتوں پر غور کرنے لگیں۔ پھر اس میں اختلاف ہونے لگے، گویا ایسا خواب دکھلانے کا ایک مقصد تو مسلمانوں کی ہمت بندھانا تھا، اور دوسرا اختلافات سے بچانا اور جنگ پر دلیر بنانا تھا۔ پھر اللہ رب العزت مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ پوری ہمت کے ساتھ لڑو،
اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے، اور اس نے کہا لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں، مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا۔ یعنی شیطان جو ہے جب دیکھا اس نے مسلمانوں کو اور جب کافروں کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، یعنی منافق جو تھے وہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے دین نے تمہیں دھوکہ دے دیا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب۔ فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں، کمال حکمت والا ہے، اللہ رب العزت سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ ام، یہ جو اس کا ترجمہ ہے نا، یہ نیچے کا ترجمہ اوپر چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں غلطی ہے۔ فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں، یہ یہاں پر تھا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر اس کی غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اپلیکیشن میں یہ مسٹیک ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اور کاش کہ آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کا کفر کرنے والے ہیں ان کی جان اللہ تعالیٰ نے پہلا ان کا عذاب کیا شروع ہوا؟ جب ان کی جان کو فرشتے قبض کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے کتنی ہی اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے اس آیت کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر دیا یہاں پر۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون، عاد سمود اور قوم نوح وغیرہ کا بھی ذکر کیا، اور ان مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں بیان کیا، کہ فرق نہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور نافرمانی کی تھی اور سرکشی پر اتر آئے تھے، اور یہ لوگ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جیسے انہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا جائے گا، اسی طرح انہیں بھی عذاب بدر میں مبتلا ہونا پڑا اور آگے آگے ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں کافروں کو ایک عذاب میں مبتلا کیا، کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ساز و سامان سے بھی وہ محروم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نقصان بھی دیا۔ دیکھیے کہ اس وقت وہ جب سارا مال اور مال چھوڑ کر بھاگ گئے تو مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں پر حلال کیا جنگ بدر میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بھی کافروں پر ڈال دیا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ تمام، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، مسلمانوں کو وہ ہتھیار بھی مل گئے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس ساری معاملے کے اندر کتنی حکمتیں چھپی تھیں، بجائے اس کے کہ مسلمان جا کر اس تجارتی قافلے کو پکڑتے اور تجارتی قافلے سے تجارت کا سامان لیتے لوٹتے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حلال طریقے سے جنگ کر کے ان سے وہ تمام چیزیں ان کو عطا کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان کا روب بھی ان پر طاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو بدل نہیں دیتی، یعنی اپنے نیت کو نہیں بدل دیتی، ان کی نیتوں میں فطور نہیں آ جاتا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اگلی آیت کے اندر کہ ان لوگوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے، اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب ہی ظالم لوگ تھے، اور یہ سب کے سبھی ظالم لوگ تھے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا، اللہ کے ہاں بدترین جانور، بدترین مخلوق، اس لحاظ سے انہیں عقل اور تمیز کی کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عقل اور تمیز، عقل عطا کی ہے، لیکن وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، یعنی انہیں اپنے صرف کھانے پینے کا ہوش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور تمیز دونوں عطا کی ہیں۔ اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانور کہہ دیا، جس نے حق کو نہیں پہچانا، حق کو نہیں سنا، حق کو نہیں پڑھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر جتنی بھی زیادہ ڈگریز حاصل کر لیں، جتنی مرضی دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لیں، تو ہم بھی جانور ہیں۔ کیوں جانور ہیں؟ کیونکہ ہم نے حق کو نہیں سمجھا، حق کو نہیں سنا، حق کو نہیں پڑھا، اور حق پر عمل نہیں کیا۔ تو ہماری زندگی انسانوں جیسی نہیں ہو سکتی، عمل ہمارے انسانوں جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا، پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، اور وہ نہیں ڈرتے۔ لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے ان کو مار بھگائیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یعنی اگر وہ عہد شکنی آپ سے کریں تو آپ ان کو عبرتناک سزا دیں، تاکہ ان کے پچھلے لوگ بھی اسے سبق حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یعنی عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاملہ، ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، یعنی کہ ان کے سامنے رکھ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر جو ذکر ہوا، جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ میثاق مدینہ کا جو وعدہ، میثاق جو ہوا تھا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ میثاق مدینہ کو میں جلدی سے تھوڑے سے الفاظ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی کہ جو اس کی دفعات تھیں، جو رکھا گیا وہ کیا تھا۔ مسلمان اور یہود آپس میں امن سے رہیں گے، کوئی ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ یہ میثاق مدینہ جو ہے، یہ یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ہوا۔ ان کے تعلقات خیر خواہی اور فائدہ کی بنیاد پر ہوں گے۔ اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہو تو مسلمان اور یہود دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور اخراجات بھی آپس میں مل جل کر اس کو ادا کریں گے۔ یہود اپنے جھگڑوں کا اپنی شریعت کے مطابق خود ہی فیصلہ کریں گے، ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لا سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ ان پر نافذ العمل ہوگا۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور قتل و غارت کرنا، خون خرابہ کرنا حرام ہوگا۔ اس معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، تو ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان میں یہ معاہدہ طے پایا۔ بہرحال پھر کیا ہوا کہ یہودیوں نے پھر عہد کو آہستہ آہستہ توڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو بیان کر دیا کہ اگر وہ آپ سے عہد کو توڑیں گے تو آپ ان کے اس عہد کو ان کے سامنے رکھ دیں کہ انہوں نے کون سا عہد کیا تھا جس کو انہوں نے پورا کرنا تھا۔ اور اگر کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر رب کائنات مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے، یعنی وہ جیت جائیں گے، جھوٹ سے، دغا سے، مکر سے، اور سازشیں کر کے۔ وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ جیت جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، ہر وقت اپنے ساز و سامان کے ساتھ تیار رہو، جن سے تم اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو، یعنی تمہاری تیاری سے وہ خوفزدہ رہیں، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مگر اللہ رب العزت انہیں جانتا ہے۔
پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بھی بے انصافی نہیں کی جائے گی، کچھ بھی نا انصافی نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، یعنی آپ بھی ان سے صلح کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عید کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبشی مسجد میں اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے، اور آپ اپنی چادر سے مجھے ڈھانپے ہوئے تھے، اور میں بھی ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ اس طرح سے وہ تیاری کر رہے تھے، یعنی وہ مسلسل تیار رہتے تھے۔ لیکن آج کل تین تو نہیں ہے، لیکن آج کل بموں اور میزائلوں اور کلاشنکوفوں سے تیاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو جدید آلات ہیں ان آلات سے مسلسل اپنی تیاری کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو افواج ہوتی ہیں ان کو ہر وقت ان جنگی ساز و سامان کے ساتھ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، کیونکہ اللہ پر توکل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اللہ پر توکل کر کے ان کے ساتھ جڑ جائیے۔ تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی۔ جبکہ یعنی امن کا معاہدہ کرنے والے لوگ یہود پہلے بھی جب کبھی عہد شکنی اور غداری کرتے تو اللہ نے خود بھی آپ کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں کے ذریعے سے بھی آپ کی یہ تائید حاصل ہو چکی تھی، آپ کو حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں نے بھی آپ کی مدد کی۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی، کیونکہ وہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ جو اوس اور خزرج کی جو دو قبیلے تھے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بہت شدید آپس میں دشمن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ یعنی ساری مال کو خرچ کر بھی دیتے تب بھی آپ کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، یا ایوہ النبی، اے نبی، آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے آپ کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، جہاد کی فضیلت بہت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا جہان کے ہر کام سے زیادہ افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اور اللہ خوب جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں؟ کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار اور شب زندہ دار، یعنی کہ صبح جو ہے وہ سارا کا سارا روزے میں گزارتا ہے، سارا دن روزے میں، اور رات وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ سب لوگ بھی جہاد میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم عورتوں کے لیے یہ نہیں کہ ہم ساری کی ساری ابھی سے ہی نکل پڑے اور جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ہم بھی جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں، بلکہ ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو خواتین بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے سلامتی کے لیے محنت کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں، یقیناً وہ سب بھی جہاد کر رہی ہیں۔ ہمارا بھی تو اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد ہے نا۔ ہم دنیا کی آسائشیں، اپنا آرام، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں نکلنا یہ نہیں کہ بس گھروں سے نکل پڑے،
اللہ کے دین کی سلامتی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور سب سے مشکل ترین جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اب اللہ نے تم اللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد پر ابھاریے، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور اسے معلوم ہوا کہ اب تم میں ضعیف ہیں۔ ان فیکم ضعفا، یعنی اب تمہیں کمزوری ہے، اب تم میں کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر تم میں وہ صبر ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ہمت اتنی ہی رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ اب تمہارے دلوں کے اندر تھوڑی سی کمزوری آ گئی۔ پھر رب کائنات مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس حکم میں جو تخفیف کر دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب پہلا حکم منسوخ ہو گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان 9 مسلموں کی پوری طرح تربیت ہو جائے اور ان کی ایمانی قوت پوری طرح پختہ ہو جائے، تو پھر باقی جو پچھلا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان کو ویسے ہی ثابت قدمی عطا کرے گا، اور اسی طرح سے وہ کافروں پر، جب کافروں سے مٹ بھیڑ ہوگی اور ان سے جنگ کریں گے تو وہ یقیناً کافروں پر غالب آئیں گے۔ دور نبوی کی آخری جنگوں میں عملاً ایسا ہوا بھی تھا۔ ایک جنگ میں 1000 مسلمانوں نے 80,000 کافروں کا مقابلہ کیا، اور جنگ موتا کے موقع پر 3000 مسلمان 1 لاکھ کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہے، اور یہ نسبت 1 اور 10 کی نسبت سے بھی کئی گنا زیادہ بنتی ہے۔ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ البتہ اس تخفیف والی آیت سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کافروں کی تعداد دگنی یا اس سے کم ہو تو اس صورت میں جنگ سے فرار حرام ہے۔ ویسے بھی مسلمانوں کا تخفیف والی آیت پر انحصار کر لینا ان میں صبر اور برداشت کی کمی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جنگ کے میدان کے اندر جو اللہ رب العزت انسان کو فتح دیتا ہے، وہ اس کی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے دیتا ہے، تعداد سے فرق نہیں پڑتا۔ ٹریننگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ کرنے کا حکم دیا کہ پہلے ٹریننگ حاصل کرو۔ پھر رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا، اب آپ سارے جنگی آلات اور طیارے لے لیں اور آپ کو ٹریننگ ہی نہ ہو، معلوم ہی نہ ہو کہ یہ جنگی طیارے چلیں گے کیسے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے، کہ میدان جنگ میں، یعنی کہ میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا ہے اس کے پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا، جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا، اسے تم کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر ہوا کیا کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قید کر لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق سے پوچھا، ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہا، میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو۔ یعنی یہی کہا نا کہ دنیا کا مال، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کا مال تم لینا چاہتے ہو، اور انہوں نے کیا کہا کہ قوت حاصل، اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر سے مختلف ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں۔ عقیل کو علی کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہ ہوئے،
दूसरे दिन सुबह में मैं क्या देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे रो रहे हैं। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे बताइए, आप और आपके दोस्त किस वजह से रो रहे हैं, ताकि अगर मुझे रोना आए तो मैं भी रोऊं, और अगर ना आए तो आपकी वजह से रोने वाली शक्ल ही बना लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस वजह से रो रहा हूं जो बात तुम्हारे साथियों ने कैदियों का को फिदिया फिदिया लेकर छोड़ने के सिलसिले में मुझसे कही थी। मेरे सामने उनका अज़ाब पेश किया गया जो इस दरख्त से भी ज्यादा करीब था। चनाचे अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, मा काना अली नबीन, नबी के लिए मुनासिब नहीं था कि उसके पास जंगी कैदी आते और वो मैदान जंग में उन काफिरों को, जब तक ये उनको मैदान जंग में अच्छी तरह से कत्ल ना कर देते। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने बेहतर यही उनके लिए कहा कि बेहतर यही था कि वो इन इन जंगी कैदियों को कत्ल कर देते, फिदिया लेकर उनको रिहा ना करते। गज़वा बदर में काफिरों के 70 आदमी मारे गए और 70 ही कैद हुए थे। कैदियों के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया गया था कि खा इन्हें कत्ल कर दिया जाए या फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। इस इख्तियार में मुसलमानों की आजमाइश मकसूद थी कि वो इन दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत इख्तियार करते हैं। इसी फैसले के लिए आपने शूरा बुलाई, यानी कि मजलिस इकट्ठी की और फैसला किया। चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक नर्म तबीयत के थे, इसलिए उन्होंने यही मुनासिब समझा समझा कि इनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनमें हमारे ही रिश्तेदार अजीज और कारिब हैं। जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये राय दी कि इनमें जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको हमारे ही हवाले किया जाए, ताकि हम उनकी गर्दन कलम कर दें, और ताकि हम अपने दीन के बारे में ये दिखा दें कि हम अपने दीन के मामले में जो भी अमल करने वाले हैं, उस पर हमारी हमारी नियतों पर कोई शक व शुबा ना बाकी रहे। सुबहान अल्लाह। वो आजमाइश का वक्त सोचिए, कितना सख्त वो आजमाइश का वक्त हुआ होगा, कितना शिद्दत से वो आजमाइश हुई होगी मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला ने मुझ पर और आप पर तो ऐसी कोई आजमाइश नहीं डाली, उसके बावजूद भी हमारे लिए दीन पर अमल करना इतना नागवार है, इतना मुश्किल लगता है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को टटोलें, हमें चाहिए कि हम अपने ईमान के लिए मुसलसल कोशिश करें। फिर रब कायनात ने फरमाया, ए नबी, तुम्हारे हाथों में जो कैदी हैं उनसे कह दो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में कोई भलाई मालूम करेगा तो ये फिदिया तुमसे लिया गया है, वो इससे बेहतर तुम्हें दे देगा और तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास से कहा कि अपने अपना और अपने दोनों भतीजों का फिदिया जमा कराओ। उन्होंने कहा, मेरे पास तो माल नहीं, और जंग में मुझसे 24 ओकिया यानी 960 दरम छीन लिए गए हैं, यानी जबरदस्ती चंदा लिया गया है, वही हमारा फिदिया समझ लीजिए। इनका ख्याल था कि शायद मुझे कुछ दिए बगैर ही रिश्तेदारी की बिना पर छोड़ दिया जाएगा। आप मालदार थे, लेकिन तबीयतन कम खर्च करने वालों में से थे, क्योंकि सूदी कारोबार करते थे। ये हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हजरत अब्बास है ना, उनकी बात इस्लाम लाने से कबल की बात है। जब सूद हराम हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरतुल विदा की अजीम इज्तिमा में ये ऐलान फरमाया था कि सबसे पहले मैं अपने खानदान से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद कल अदम करार देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की तबीयत से वाकिफ थे, लिहाजा सहाबा से कह दिया कि इन्हें फिदिये के माल से एक पैसा भी ना छोड़ना। हालांकि देखिए, चचा थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारा माल कहाँ गया जो तुमने और फजल ने मिलकर गाड़ा है? ये ऐसी बात थी कि इसका उनके सिवा किसी को इल्म न था। जब सईदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो कहने लगे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम ले आए। फिर अपने दोनों भतीजों और अपने हलीफ अतबा बिन उमर का फिदिया अदा कर दिया। आप कहा करते थे कि मुझसे 20 ओकिया यानी 800 दरम बतौर फिदिया लिया गया, लेकिन इसके एवज अल्लाह ने दुनिया में भी मुझे बहुत ज्यादा माल दिया। इस वक्त मेरे पास 20 गुलाम हैं जिनकी कमाई से मुझे बहुत कुछ हासिल होता है। नीज अल्लाह ताला ने जमजम की दौलियत भी मुझे अता की। और इससे बढ़कर, सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत की उम्मीद रखता हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये वो बात है जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की। ए नबी, जो कैदी आप लोगों के कब्जे में हैं उन्हें कहिए कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में कुछ भलाई देखी तो जो कुछ माल वगैरह तुमसे छिन चुका है उससे बेहतर अता कर देगा और तुम्हें माफ कर देगा।
اور اللہ معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ لوگوں سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں تو اس سے پیشتر وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ وہ آپ کے قبضے میں آ گئے، آپ کی قیدی بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، وارث ہیں، سرپرست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں، اس وقت تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جو کافر ہیں تو وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، کافر ایک دوسرے کے وارث کون ہے؟ کافر ہی ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور فساد بپا ہو جائے گا، پھیل جائے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ملک میں فساد پھیل جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ اور جو لوگ ہجرت نبی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کے نوشتہ میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اللہ نے کہا کہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں وہ تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ الحمدللہ جی، ہماری سورہ انفال کا تکمیل کو پہنچی، اور ہم نے اس کے اندر جنگ بدر کے بارے میں بڑا ہی ڈیٹیل سے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آغاز کرتے ہیں جی سورہ توبہ کا، اور سورہ توبہ کے بارے میں اس سے قبل جو ہے وہ بسم اللہ نہیں ہے۔ کچھ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ اسی کا حصہ ہے، چونکہ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب کا غصے کا اظہار کیا گیا ہے، اور بسم اللہ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آغاز کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ قرآن کے اندر کوئی ایسی صورتیں پڑھتے ہیں، ایسی آیت سے آپ قرآن کا پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی غضب اور غصے کا اظہار کیا جا رہا، تو وہاں پہ بھی آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، صرف سورہ توبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آغاز ہوتا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت کا آغاز رحمت کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، اگر آپ قرآن کو وہاں سے پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں تو وہاں پر تعوذ کو پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اب یہ باتیں آپ کو سمجھ کہاں سے آئیں گی، آپ کو پتہ کہاں سے چلیں گی؟ جب تک کہ آپ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھیں گے، آپ کو عربی سے کچھ تھوڑی بہت آگاہی نہیں ہوگی۔ ابھی جس طرح سے میں پڑھ رہی تھی اور ایک آیت کا ترجمہ نیچے والی آیت کے نیچے لکھا ہوا تھا، اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آتی، آپ کو نہ علم ہوتا، تو ہم پڑھتے ہی چلے جاتے اس کو، کیونکہ آپ کو ہمیں عربک کا علم ہی نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے عربی زبان کو تھوڑا تھوڑا، اگر کل نہیں سیکھا تو آج سے تھوڑا تھوڑا سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ بڑی ہی خوبصورت ترین زبان ہے۔ ہم کسی علاقے میں رہتے ہیں اور علاقے میں جا کے ہم کسی نئے علاقے میں جا کے رہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کی بولی سیکھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کی بات چیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور کتنے ہی بدقسمت ہم لوگ ہیں، ساری زندگی ہم نے مسلمان کا نام لگا کر، ٹیگ لگا کر گزار دی، لیکن ہم قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھ سکے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن کی الفاظ کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سے تھوڑی بہت ہم آنگی کریں۔ آغاز ہوتا ہے سورہ توبہ کا، جو کہ مدنی سورہ ہے، قرآن کے اندر 9 نمبر ہے اس کا، اور نزول کے اعتبار سے 113 نمبر ہے، آیات اس کی 129 ہے، اور رکوع اس کے 16 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف سے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔
ٹھیک ہے؟ اب پھر سے معاہدہ کی بات آ رہی ہے. پھر رب کائنات فرماتے ہیں، اور اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو. 4 ماہ چل پھر لو، اور 4 ماہ چل پھر لو، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے. اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے. اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے. لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اے نبی، ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اے نبی، ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. ہاں، جن مشرکوں نے تم سے معاہدہ کیا ہو، پھر انہوں نے اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، تو ان کے ساتھ اس عہد کا معینہ مدت تک پورا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو، متقیوں کو پسند کرتا ہے. پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے، یعنی یہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا ممنوع تھا، یہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو، اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور کرنے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجئے، یہاں تک کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے. پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. کتنی اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. جو 10 ذوالحجہ ہے نا، یہ حج اکبر ہوتا ہے. یعنی کہ اچھا، کچھ لوگ یہ ہم بچپن میں یہ سنتے آئے ہمیشہ سے کہ جو جمعے والا دن ہوتا ہے، اگر اس دن حج ہوا تو وہ حج اکبر ہوگا، اور اگر جمعے کے والا دن حج نہ ہوا تو وہ حج اکبر نہیں بلکہ حج اصغر ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے. عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے. ٹھیک ہے؟ حج سے مراد کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیت اللہ کا طواف کریں، اور بیت اللہ کا بیت اللہ کی طرف سفر کریں. وہ حج ہوتا ہے. اور حج اکبر وہ ہے، ہر حج حج اکبر ہے. اور حج اکبر یعنی 10 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ یوم نہر ہے، اس دن قربانی کی جاتی ہے. اب اس دن کیا ہوا؟ اس سے پہلے کیا کرتے تھے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ ننگے طواف کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کے بعد کسی کو بھی، کوئی بھی شخص بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا. اور پھر اس کے بعد اعلان برات کی 4 دفعات کیا تھیں؟ وہ یہ تھی کہ کوئی شخص ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے. اچھا، ان کے پیچھے ان کی ذہنیت کیا تھی؟ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچر پہ پیدا کیا، ننگا پیدا کیا، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جب جائیں گے تو ننگے ہی جا کر طواف کریں گے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مشرکین جتنے بھی ہیں، وہ تمام کے تمام مشرکین نے جو بت بنا رکھے ہوتے ہیں، ان کے بت بھی ننگے ہوتے ہیں. ان پہ انہوں نے کوئی کپڑا نہیں بنایا ہوتا. کہتے ہیں کہ نیچر یہ ہے. تو اس کا حکم دے دیا کہ برات یہ ہوئی کہ وہ کیا تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ننگا طواف نہیں کرے گا. جس کافر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے، وہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا. اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے کہ وہ 4 ماہ تک اس علاقے میں رہیں. اس کے بعد پھر وہ وہاں سے جا سکتے ہیں، چلے جائیں. 4 ماہ تک ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جنت میں وہی داخل ہوگا جو ایماندار ہوگا. اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہیں ہوں گے، اکٹھے حج نہیں کریں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج اکبر کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کا دن ہے. یعنی قربانی کا دن جو یوم نہر ہے، یہ حج اکبر ہے. یعنی یہ دن، اس کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ اس کو حج اکبر قربانی کے دن کی وجہ سے کہا گیا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آج آپ لوگوں کے ذہن کی یہ بات ضرور آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حج اکبر اور حج اصغر میں کیا فرق ہے. پھر اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ کیف یکون للمشرکین، ان مشرکوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے؟
ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے عہد ہو سکتا ہے؟ مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو معاہدہ اگر تم لوگوں نے کیا ہے، جو معاہدہ تم لوگوں نے کر رکھا ہے، اس معاہدے پر تم لوگ قائم رہو۔ تم نے اس معاہدے کو نہیں توڑنا۔ اگر وہ معاہدے پر قائم ہے تو تم نے کسی صورت میں بھی معاہدے کو نہیں توڑنا۔ قریش کی عہد شکنی دراصل مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ انہوں نے عہد شکنی قریش نے کی، مسلمانوں نے نہیں کی۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کوئی ایک قبول کر لیں۔ بنو خزاعہ کی مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ دوسری کیا تھی کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ اور تیسری کیا تھی کہ اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ جب قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ فوراً بھڑک اٹھا، اور ان میں سے ایک شخص جس کا نام فرت بن عامر نے تھا، قریش کے لوگوں طرف سے اعلان کر دیا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے ہمیں۔ وہ کیا شرط منظور ہے؟ کہ جو حدیبیہ کا معاہدہ ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ جب قاصد واپس چلا گیا تو ان لوگوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور ابو سفیان کو تجدید معاہدہ کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ ابو سفیان نے مدینہ پہنچ کر تجدید معاہدہ کی درخواست کی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر، سیدنا عمر، حتیٰ کہ حضرت آیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سفارش لے کر، التجا لے کر پہنچے۔ لیکن جب سب نے جواب دے دیا تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس نے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دی، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی کا جواب نہیں دیا تھا۔ لہٰذا اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، اور قریش کی یہی بدعہدی آخر کار مکہ پر چڑھائی کا سبب بنی۔ انہوں نے جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، وہ مشرکین مکہ نے اس کو ختم کیا تھا، مسلمانوں نے اس کو ختم نہیں کیا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، اللہ رب العزت اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا عہد معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے، جبکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں گے اور نہ ہی عہد کا۔ وہ باتوں ہی سے تمہیں خوش کرتے ہیں، جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ یہ معاہدہ کارآمد ہو بھی نہیں سکتا تھا ایک لانگ ٹرم کے لیے، اور ان میں سے اکثر لوگ بد عہد ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا، پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دیا۔ بہت برے ہیں وہ جو وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کسی مومن کے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں، وہ رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور نہ ہی عہد کا، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں تانا زنی کریں تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو۔ دیکھیے، ہم بھی کیا کرتے ہیں، ایک طبقہ، ایک فقہ دوسرے کے خلاف تانے کستے رہتے ہیں۔ ہمیں ہمارے دین نے کسی صورت میں بھی تانا دینے کا حکم کی اجازت نہیں دی۔ اچھا، وہ اگر تانے نہ دیں تو ہم خواتین ایسی ہیں کہ اپنی بہو کو تانے دیں گی۔ ساس ہوگی تو بہو کو، بہو ہوگی تو ساس کو، دیورانی ہوگی تو جٹھانی کو، جٹھانی ہوگی تو دیورانی کو، نند ہوگی تو بھابھی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، یہ جو لان تان کرنے والے لوگ ہیں یہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! ہم تو کتنے ہی لوگوں پر لان تان تانے دیتے رہتے، تانے کستے رہتے ہیں۔ ایون کہ کسی فنکشنز پر جاتے تو ہم خواتین کا پسندیدہ ترین کام ہی یہی ہوتا ہے، اور ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں، ہم مذاق کر رہے ہیں، دل جوئی کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے دین نے ہمیں ان ایسے دل جوئی کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لان تان کرنے والے، تانے کسنے والے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیے جائیں گے۔ تو سوچئے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ہمیں نصیب ہوگی تو باقی ہمارے کام، ہمارے عمل کس کام کے؟
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اور اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے؟ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں، اور انہوں نے ہی رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا، انہیں رسوا کرے گا، ان پر تمہیں مدد دے گا، اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن مٹا کر ان کو ٹھنڈا کر دے گا، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سب چیزوں پر حکمت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی راہ پر ہم بھی اگر نکل آئیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل، جن لوگوں کے دلوں میں جلن ہے، جن کے سینوں میں ہم سب مسلمانوں کے لیے ہم جو لوگ جو دین پر چلنے والے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں، ان سے حسد کرنے والے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا، اور اللہ ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اور اللہ جسے چاہے توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ نے ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہیں بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ بڑی ہی اہم ترین بات ہے کہ جہاد کر لیا، سب کچھ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہی تمہیں فوراً ہی جنت میں داخل کر لے گا؟ جب تک کہ ہم سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح سے اچھی طرح سے جھنجھوڑ کر آزما نہ لے، اس وقت تک رب کائنات اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں آسائشیں کیوں نہیں دے رہا، ہمارے پاس وہ ساری آسائشیں کیوں نہیں؟ تو یہ بات سوچ کر خوش ہو جائیے کہ ہم اللہ رب العزت کے کاغذات میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دے کر آزما رہا ہے، اور ہماری درجات کو بلند کر رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، کیونکہ ہم بڑی آزمائشوں پر پورا اترنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر کام کو سہل کر دے، آسانی کر دے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، مشرکوں کے لیے کبھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ اپنے آپ پر وہ کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ مشرکین مکہ کن کن باتوں میں بیت اللہ کی توہین کرتے تھے؟ وہ کیا کیا تھیں؟ کہ کعبہ یا کسی بھی مسجد کی وہ چاہتے تھے کہ اس کی دیکھ بھال ہم لوگ کریں، تو مشرکوں کے لیے یہ مناسب ہی نہیں۔ کعبہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور ایسے ہی دوسری مساجد بھی اسی غرض کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ مشرک بیت اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے تھے۔ تو مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، دیواروں پر اپنے بزرگوں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنا رکھی تھیں، اور ان ظالموں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فال گیری کے تیر پکڑا رکھے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کو ان سب چیزوں سے پاک کر دیا۔ پھر بیت اللہ میں ایسی فحاشی روا رکھی جاتی کہ کیا مرد اور کیا عورت تمام کے تمام ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ظالم طواف کے دوران یہ الفاظ کہہ کر اپنے شرک کی شہادت کرتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملک وما ملک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک کے جس کا تو مالک ہے اور وہ مالک نہیں۔ ان کی نظروں میں سرے سے بیت اللہ کے احترام کا تصور نہیں تھا، حتیٰ کہ انہوں نے سیٹیوں، تالیوں اور گانے بجانے کی محفلوں کو اپنی عبادت بنا رکھا تھا۔ پھر کیا ایسے لوگ مساجد کی عبادت کاری اور سرپرستی کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم چلے مسجدوں کو تو دور کیجئے، ہم اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے گھروں میں جب شادی بیاہ کے فنکشن کرتے ہیں تو ہم اس میں تالیاں، میوزک، ڈانس، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو یہ تو مسلمانوں کا شیوا تو نہیں ہے، یہ تالیاں بجانا شادیوں پر اور یہ ناچ گانے کرنا، میوزک لگانا، یہ مسلمانوں کا شیوا تو نہیں ہے۔
نہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے کافروں سے لی. وہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے یہ کام کیا کرتے تھے، اور ہم نے اپنے صاف گھروں کو ان شیطانی عملات کو، ان شیطانی کاموں کو کر کے ہم اپنے گھروں کو ناپاک مطلب گندا کر رہی ہیں. ناپاک ان سینس وہ نہیں سمجھی کہ کوئی میں ناپاکی کی بات کر رہی ہوں، لیکن ہم شیاطین کے کام کر رہے ہیں نا اپنے گھروں میں. کیا نام دے کر کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں. ہم شادیوں پر کیا ایسا بھی نہ کریں کہ کیا بس منہ اٹھا کر شادی کر لیں. نکاح کا نکاح کرنے کا حکم کیا ہے؟ کہ تاکہ دو لوگوں کو آپس میں ملایا جائے پاکیزہ طریقے سے. یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس طرح سے فنکشنز کریں اور اس طرح سے یہی سارے کام کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. پھر رب کائنات اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نزدیک نزدیک بیٹھا ہوا تھا کہ اچھا سیدہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے کے. دوسرے نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر میں اسلام لانے کے بعد کوئی عمل نہ کروں سوائے مسجد حرام کی تعمیر اور آبادی کے. تیسرے نے کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ان کاموں سے افضل ہے جن کا تم ذکر کر رہے ہو. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا کہ ممبر کے پاس اپنی آوازیں بلند نہ کرو. نعمان کہتے ہیں کہ وہ جمعے کا دن تھا. پھر سیدنا عمر نے کہا میں جمعے کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور سوال کروں گا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. کیا کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے. اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرے اور اس پر ایمان بھی لائے اور ساری زندگی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو وہ زیادہ افضل ہوگا. پھر رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور رضامندی کی خوشخبری دیتا ہے اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کی نعمتیں دائمی ہیں. وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. بلا شبہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر رب کائنات فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اور تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. اے نبی اپنے مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں اپنے کنبے والے اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جن کے مندہ پڑنے سے یعنی کہ کم ہونے پر یعنی تجارت میں نقصان ہونے پر سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں اللہ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا. آپ خواتین یہ بات سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ گھر کے کام کاج اور گھر کے خرچے چلانا اور گھر کے روٹی روزی چلانا اگر ہم خواتین کے ہاتھ میں ہوتا نا کہ ہم نے ہی سارے گھر کے خرچے چلانے ہیں تو پھر شاید کہ ہم خواتین اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی بھول جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں کر رکھی ہیں اس کے باوجود بھی ہم اتنی ناشکری میں مبتلا ہیں. پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا. یہ غزوہ حنین کی بات کی جا رہی ہے. حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے جہاں فتح مکہ کے بعد شوال 8 ہجری میں حق اور باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا تھا. عرب کے اکثر
اکثر لوگ جو ہے وہ بدوی قبائل اس انتظار میں تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش پہ غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بلا شبہ وہ پیغمبر ہیں اور ان کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہوا یہ کہ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل خود بخود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے، لیکن حوازن اور ثقیف کا معاملہ دوسرے قبائل کے بالکل بالکل الٹ تھا۔ یہ قبائل نہایت جنگجو اور بہت ہی زیادہ ماہر تھے، جنگوں میں بہت ماہر تھے، اور جوں جوں اسلام کا غلبہ حاصل ہوتا تھا یہ قبائل اس غلبے کو اپنی ریاست اور اقتدار کے لیے خطرہ سمجھ کر اور بھی زیادہ زیادہ محنت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد ان دونوں قبائل نے باہمی اتفاق سے یہ پروگرام بنایا کہ اس وقت مسلمان مکہ میں جمع ہیں، اسی مقام پر ان پر ایک بھرپور حملہ کر کے ان کا زور توڑ دیا جائے۔ ان لوگوں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی عورتیں اور بچے بھی ساتھ لے آئے تاکہ کسی کو پسپائی کا خیال ہی پیدا نہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کا بچاؤ کرنے کے لیے جنگ لڑتے رہیں۔ ایک 30 سالہ نوجوان مالک بن اوف ان کا سپہ سالار تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کیسی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا علم ہوا۔ فتح مکہ سے تو کچھ مال غنیمت وصول نہیں ہوا تھا، اب سوال یہ تھا کہ اس نئی جنگ کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ربیعہ سے 30,000 درہم قرض لیے اور اسلحہ جنگ کے طور پر 100 زرہیں اور ان کے لوازمات صفوان بن امیہ سے ادھار لیے، اور ان قبائل سے مقابلے کے لیے مکہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے، اور حنین کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت اسلامی لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جن میں 9 مسلم بھی شامل تھے جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اور دشمن کی تعداد صرف 4,000 تھی، مسلمان 12,000۔ مقابلہ ہوا تو حوازن کے تیر اندازوں نے کمین گاہوں سے اور اس طرح تیروں کی بوچھاڑ کی اور اس قدر بے جگری سے لڑے کہ اسلامی لشکر کے جو آج اپنی کثرت تعداد پر نازع ہونے کی وجہ سے کچھ بے خوف اور لاپرواہ سے ہو رہے تھے، ان کے چھکے چھوٹ گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور راہ فرار اختیار کیے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے دشمن کے سامنے کھڑے رہ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہے کہ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور دشمن نے ہم پر تیر برسانے شروع کر دیے، وہ مال غنیمت لوٹنا شروع ہو گئے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مجاہدین کے علاوہ جنہیں طلقاً یعنی کہ جنہیں فتح مکہ کے بعد معافی دی گئی تھی وہ بھی شامل تھے۔ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اکیلے میدان میں رہ گئے، اور وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ آپ اپنی سفید خچر پر سوار تھے جو آپ کو فروہ بن نفاسہ جزامی نے ہدیہ کی تھی۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑی کا زور لگانے لگے، اس کے اوپر یعنی کہ اس کو خچر کو مارنے لگی کہ وہ اس کی ان کی طرف جائیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، عباس، اصحاب شجرہ کو آواز دو۔ میں بلند بانگ تھا، یعنی میری آواز بلند تھی، میں نے بلند آواز سے پکارا، اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اس طرف لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار، پھر بنو الحارث بن خزرج پر بلانا ختم ہوا۔ انہیں یوں بلایا، اے بنو الحارث بن خزرج، اے بنو الحارث بن خزرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفید خچر پر سوار تھے اور اونچے ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے۔ یہ وقت سوچئے کہ نبی ہیں ہمارے، اکیلے میدان میں کھڑے ہیں، پھر بھی ہمت نہیں چھوڑی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد کیسے کی؟ پھر جب سیدنا عباس کی پکار پر مہاجرین اور انصار آپ کی گرد جمع ہو گئے تو اس وقت تک اپنی کثرت پر نازع ہونے کی بو دماغوں سے ان کی نکل چکی تھی۔ پھر جم کر لڑے،
اللہ کی مدد پھر شامل ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بہت سا مال غنیمت بھی حاصل ہوا، اور بہت سی لوگ لونڈی و غلام بھی بنائے گئے، کیونکہ یہ لوگ اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ گویا کہ جس چیز کو وہ حوصلہ افزائی کے لیے لائے تھے، وہی چیز اللہ نے ان کے لیے وبال جان بنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کیسے کی، کہ جو آیا کہ یعنی اونگ طاری کر کے مسلمانوں کو تسکین بخشنا، اور فرشتوں کا نزول جو اس جنگ میں لڑے نہیں بلکہ صرف کافروں کو مرعوب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اور تیسری قسم کا کیا ہوا کہ انہیں اللہ نے پہلے بدر اور احد میں بھی مسلمانوں کی ایسے ہی مدد فرمائی تھی۔ سیدہ سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں، پھر کفار میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں کو اللہ نے اس مٹھی کی مٹی سے بھر نہ دیا ہو۔ سبحان اللہ! اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا ان المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان پر حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، یعنی جزیہ دیں گے تو ان کا مال اور دولت سب کچھ سیف ہو جائے گا، اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ یعنی کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اکڑ والے، طاقت والے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھ کر رہتے ہیں تو پھر ان کے لیے حکم ہے کہ یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں، اور ذلیل یعنی کہ چھوٹے ہو کر رہیں، اپنے آپ کو بہت زیادہ بلند نہ سمجھیں۔ جزیہ تو وہ تب دیتے نا جب وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے، جب کمتر ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر جزیہ کہاں سے دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہودیوں نے کہا، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کی کول کی ریس کر رہے ہیں، یعنی کہ کافروں جیسی ہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اپنی زبان کو، اپنے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی بات کو چھپا دیں اور اس کو بجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اپنے نور کو، اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو سب ادیان پر، سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناپسند ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہر طرف پھیلا کر رہے گا۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلانا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً بہت سے علماء، اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لہٰذا اپنی جمع شدہ دولت کا مزہ چکھو، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 مہینے ہے۔ یہ پہلے سے ہی، یعنی یہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے نوشتہ کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے،
یہی مستقل ضابطہ ہے، یہی طریقہ اللہ نے پہلے سے بیان کر رکھا ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں قتال ناحق ہے۔ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ اچھا یہ کیا تھا؟ یہ کیا بات ہے مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا؟ اس کو میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔ جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح وہ اس مہینے کو حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا تھا، اور ان کے لیے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اچھا یہ مشرکین کیا سمجھتے تھے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کو خدا نعوذ باللہ کہ وہ دھوکہ دیں گے؟ وہ کیا کرتے کہ اپنے مطلب کے لیے وہ کسی وقت میں اپنے مطلب کے لیے اس مہینے کو، حرمت کے مہینوں کو ایک سال کے لیے حرام کر دیتے، اور جب وہ چاہتے کہ مسلمانوں سے جنگ اور قتال کریں گے، اور کسی سال وہ اس مہینوں کو حلال کر دیتے، یعنی اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیتے مہینوں کی گنتی کو۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس مہینوں کی گنتی کو پورا کرنا لازم ہے، مہینوں کا ہونا لازم نہیں ہے، بس کوئی مہینہ اپنی مرضی سے حلال کر لیا اور کوئی مہینہ اپنی مرضی سے حرام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ اپنی مرضی سے ہی ایسا کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ہی ایسا کرنے پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر لیں گے۔ تو یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچھ جاتے ہو۔ یہاں سے ایک بالکل نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، غزوہ تبوک کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ اور حنین کی فتح کے بعد جب عرب بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو شام کی سرحد پر بسنے والے عرب قبائل اور ان کے بادشاہ غسان نے، جو کیسر روم کے ماتحت تھے، مسلمانوں کو ان کامیابیوں اور ان کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھا، اور مسلمانوں بلکہ اسلام کی کمر توڑنے کے لیے یہ فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف عرب بھر میں شکست خوردہ مشرکین اس کی مدد کو موجود تھے۔ تیسری طرف مدینہ کے منافقین نے ابو عامر راہب کے ساتھ مل کر غسان اور کیسر روم سے ساز باز شروع کر رکھی تھی، ان سے بات چیت شروع کر دی۔ یہود بھی ان منافقوں کا ساتھ دے رہے تھے، اور منافقوں نے اسی وجہ سے کہ غرض سے مسجد درار بھی تعمیر کی تھی کہ وہاں پر مل بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں کی اجتماع کی خبر مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل کم تر ہے، الا قلیل، بہت قلیل ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا، اور تم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے ان کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی حضرت ابوبکر صدیق۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا، اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، ایک اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا جب کہ قریش مکہ ان کے بالکل باہر پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا، اس کو کم کر دیا، اس کو بے وقت کر دیا۔ اور بول تو اللہ ہی کا اونچا ہے، بات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی اونچی اور بلند ہے، سب سے اونچی بات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہی بات کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو اکیلے ہو کر بھی ان کی مدد کی۔ پھر رب کائنات مزید اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی نکلو، اور اپنے ماں اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، چاہے تم اس کو آسان سمجھو، مشکل سمجھو، بوجھل قدموں سے نکلو یا اپنے خوش دلی سے نکلو۔
لیکن ہر حال میں اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہوتے۔ اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا، کیونکہ یہ دور کا سفر تھا، یہ بہت دور کا علاقہ تھا جہاں پہ ان کو جانا تھا، اور سفر بھی طویل تھا، مشقت طلب بھی تھا، اور سب سے اہم بات کہ گرمی بھی بہت شدید تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیاوی فائدہ قریب نظر آتا اور سفر بھی واجبی سا ہوتا، آسان سا ہوتا، تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو لیتے، مگر یہ مسافت انہیں کٹھن معلوم ہوئی، یہ مسافت ان کو، یہ سفر ان کو بڑا مشکل لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں کہ انہیں کٹھن معلوم ہوئی تو لگے اللہ کی قسمیں کھانے، اگر ہم تمہارے ساتھ نکل سکتے تو ضرور نکلتے، یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے نبی، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی؟ انہوں نے آ کے ہیلے بہانے جب کیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ٹھیک ہے تم بے شک نہ چلو ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگتے کہ انہیں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے رخصت صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اسی شخص سے اسی شخص سے دور ہوئے ہیں، تردد کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے، ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتے، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی۔ اگر وہ ہوتے بھی نا آپ کے درمیان میں، تو وہ یقیناً مسلمانوں کی حوصلہ افزائی نہ کرتے بلکہ ان کے حوصلوں کو گراتے۔ لہٰذا اس نے انہیں سست بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو جانتا تھا، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، تاکہ آپ کو معلوم ہو جاتا کہ کس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، کس کے دل کے اندر کتنی زیادہ تنگی ہے مسلمانوں کے لیے، کس کے دل کے اندر کتنا زیادہ فریب ہے، تاکہ وہ اپنے منہوں سے کہتے کہ ہم نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر خرابی ہی کا اضافہ کرتے، یعنی تمہارے حوصلے پست کرتے، تمہارے درمیان میں فتنہ کرتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پھیلاتے، تمہارے درمیان خرابی کر کے فتنے کا اضافہ کرتے ہیں، اور یہ فتنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے۔ پھر تم میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کر چکے ہیں، اور آپ کے امور کو درم برم کرنے کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا سچا وعدہ اسلام کے غلبہ کا وقت آ گیا، اور اللہ کا حکم غالب ہوا، جبکہ یہ ناک چڑھا رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے کامیاب ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، اور جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست رکھا تھا، پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں کہ ہم تو درست تھے۔ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ نیز ان سے کہیے تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر سکتے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے کوئی ایک بھلائی مل جائے، اور ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے ہاتھ سے خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قل انفقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے کہیے تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا پھر تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو یا پھر ناخوشی سے کرو، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یقیناً اس وجہ سے کہ تم ہمیشہ سے ہی نافرمان لوگ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، ان سے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اگر نماز کو آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے آتے ہیں، اگر نماز کے لیے آتے ہیں
تو سستی سے آتے ہیں، اور اگر کچھ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل اس کو خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتے، ناپسندیدگی میں اس کو خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اولاد سے بھی اور مال سے بھی، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت یہ لوگ کافر ہی ہوں۔ اللہ اکبر! سوچئے کہ کہیں ہمارا مال ہمارے لیے آزمائش تو نہیں، ہماری اولاد کہیں ہمارے لیے آزمائش تو نہیں؟ سب کے لیے آزمائش ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم سے نہیں بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی گناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں۔ یہ منافقوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اور ان میں کوئی ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتا ہے، اگر انہیں کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں کچھ تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان صدقات کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کو تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو صدقہ کوئی خیرات دیتے تو پھر بہت خوش ہوتے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی صدقہ خیرات نہ دیتے تو پھر بہت سی باتیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ صدقات و فقیروں اور مسکینوں اور ان لوگوں کے لیے ہیں، ان پر فقیروں مسکینوں اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، یعنی جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی رغبت ڈالنی، اسلام کی محبت ڈالنی مقصود ہو کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ غلاموں کو چھڑانے کے لیے اور تاوان بھرنے والوں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے فرض کر دیا کہ ان لوگوں کو صدقہ اور خیرات دو، اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کانوں کا کچا ہے، استغفر اللہ۔ منافقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی بات سن لیتے ہیں اور پھر اسے درست بھی سمجھ لیتے ہیں۔ دراصل ان کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کی باتوں پر اعتماد نہ کیا کریں جو ہم جیسے معزز لوگوں کی خبریں، یعنی ہماری سازشوں اور شرارتوں کے حالات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی آپ ان سے کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ اللہ پر اور مومنوں کی بات پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ منافق تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش رکھیں، حالانکہ اگر وہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی رکھیں، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں رکھنا چاہتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بہت بڑی رسوائی ہے، بہت بڑی رسوائی ہے۔